बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है आसेब ज़ादी नॉवल एपिसोड नंबर 2। वो नजर हुसैन की वालदा आई थी। बता गई है कि उन्होंने दरखास्त वापस ले ली है। वो तो उन्होंने लेना ही थी। मैंने काफी दबाव डाला और हाँ, राबिया नजर नहीं आ रही, पड़ोस में गई है। मेरी बात का कल बुरा मान गई थी। ऐसी भी कोई बात नहीं। वैसे मैंने आज के आपके जाने के बाद उसे डांट दिया था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अब मुझसे खफा हो जाएगी। डांट उसने किसी और बात पर खाई थी। मसलन कौन सी बात? नजमा कह रही थी कि आप मुझ पे दिलचस्पी ले रहे हैं। उसकी नजर बड़ी तेज है और आपने एक सच्ची बात पर उसे डांटा। मुझे अच्छा नहीं लगा था। फिर तो मेरी बातें भी आपको बुरी लगी होंगी। आप मेहमान भी हैं और मोहसिन भी। शाजिया बात को गोल कर गई और अशर मुस्कुराया और बोला, बात करना कोई आपसे सीखे। आप अब शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी चाय भी ठंडी हो रही है। आपका मतलब है कि मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब वाजे था। अशर मुस्कुराया और वो नजरें चुरा गई। फिर अशर ने चाय खत्म की और उठते हुए बोला, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा और अब मेरे पास इस घर में आने का कोई बहाना भी नहीं। अशर इतना कहकर पलट गया, फिर दरवाजे पे रुका और मुड़कर शाजिया की तरफ देखा और बोला, उम्मीद है खैरात मिल जाएगी। इतना कहकर वो तेजी से सहन अबूर करते हुए दाखिल दरवाजे से निकल गया। हाजरा बेगम बड़ी तेजी से अंदर आई। चाय के दोनों कप सेंटर टेबल पर रखे हुए थे और एक दो घूंट पिए गए थे। ये क्या कहना चाहता है इस घर से? मुझसे शादी करना चाहता है। शाजिया जैसे चीख पड़ी हो, क्योंकि माँ का सवाल ही ऐसा था और हाजरा बेगम गिरते गिरते बची। फिर बेटी के तेवर देखकर नरम लहजे में बोली, तो इसे कह देना था कि अपनी वालिदैन को भेज दे। ये बर्तन उठाएं और मुआफ करना माँ। उसने अचानक मुझसे कहा था और मैं खुद घबरा गई थी, इसलिए तुमसे ऊंचा बोल गई। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हाजरा बेगम सेंटर टेबल पर से बर्तन उठाते हुए बोली और फिर उसने बेटी की तरफ देखा। ट्रे लिए बाहर आई और शाजिया जैसे निडाल हो गई हो। ये नौजवान अशर अचानक इस घर में फरिश्ता बनकर आया और इसकी हस्ती पे छा गया। उसी ने तो कहा था कि पहली नजर का शिकार हुआ हो। और ये पहली नजर क्या होती है? वो ये सोचकर खुद से शर्मिंदा हुई और सर से पांव तक सुर्ख हो गई। कुदरत ने उसे एक अनमोल हीरा बख्श दिया था जिससे उस गरीब का दामन भर गया था। कोई गुंजाइश ही ना रह गई थी। खुशियां लिए हुए थे, अचानक आया और हर सू बहार ही बहार छा गई। हिजा का जैसे दौर खत्म हो गया हो। वो उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। उसने शायद पहली बार अपने आप को बगौर देखा हर जाविये से। तब उसे मालूम हुआ कि अशर सच कह रहा था कि उसका हुस्न सादगी लिए हुए है, एक वकार और वजाहत है। और फिर वो शर्मा गई। उसके मुकद्दर खुल उठे थे। और दूसरी तरफ राबिया सलमा से कह रही थी, आपा सुगरा ने घर आकर माफी मांगी और दरखास्त वापस ले ली और ये सब कुछ आपके अशर मियाँ की वजह से हुआ। उनका मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। बेहतर आ जाए तो अदा कर दूंगी। मेरा मतलब है कि उन्हें कह दूंगी कि तुम उनका शुक्रिया अदा करने आई थी। तेरा वो क्या लगता है कजन? मेरा मतलब है कि तेरा मतलब वाजे है, मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। बुरा तो ये भी नहीं। तू किस मर्ज की दवा है? तेरे लिए पुलिस स्टेशन गया था। गरीब पोर लगता है। सिर्फ तुम्हारे लिए कैसे गया था आतिश नमरूद में? बकवास कर रही हो। इसकी तुम में दिलचस्पी लेने का अंदाज ही ऐसा है। पिटोगी मुझसे। मुझे मालूम है कि उसे तुम्हारी एक अदा ले बैठी। कौन सी अदा? यही कि तुम मुनफरिद हो, आम लड़कियों से अलग हो। ये बात तुम्हारे अशर साहिब ने कही थी? नहीं, बल्कि मैंने महसूस की थी। गलत भी हो सकती है। नहीं, मर्द की निगाह को पहचाना, उसे फिर किसी औरत के अंदर एक खास हिस्स होती है जो उसे खबरदार करती है। और ये बात मेरी वालदा मोहतरमा को भी मालूम है। और लानत है मुझ पर कि मुझे इल्म नहीं। अब मालूम हो गया तो मिठाई खिलाओ। मिठाई? लेकिन किस बात की? ये अशर की आवाज थी जो अंदर दाखिल होते हुए बोला था और दोनों संभल गई। ये राबिया आपका शुक्रिया अदा करने आई थी कि पुलिस स्टेशन पर आपने मदद की और नजर हुसैन ने दरखास्त वापस ले ली। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। फर्ज तो फर्ज होता है। ये तो मामूली सा काम था। अगर बहुत बड़ा भी होता तो कर गुजरता। अशर मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाती हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। अशर जल्दी से बोला, मुझे जरूरत है। राबिया मुस्कुराई और सलमा बाहर निकल गई।
میں آپ کے گھر سے آ رہا ہوں۔ واقعی؟ رابعہ مسکرائی۔ مٹھائی دے کر آیا ہوں کیونکہ مجھے ملازمت مل گئی ہے اور میں نے تمہاری باجی سے وعدہ کیا تھا کیونکہ صبح کی نماز میں میرے لیے دعا کیجیے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو پورا ہوا۔ خدا نے تمہاری باجی کی سنی اور مجھے ملازمت مل گئی اور آپ مٹھائی لے کر پہنچ گئے۔ اشر صرف مسکرایا۔ رابعہ نہ جانے کیوں چپ کر گئی اور اسے بڑی گہری نظروں سے ناپ تو رہی تھی۔ آپ ایک دم خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں؟ میں ذہنی طور پر کچھ بیمار ہوں اور پھر آپ ایک اچھی انسان ہیں۔ زبردستی کسی سے نہیں اجلتی اور نہ ہی اس قسم کی لڑکی ہوں۔ دراصل نظر حسین مجھے بہت چڑ تھی۔ اس کی ماں نے مجھے گھر آنے سے منع کیا کہ اس کا بیٹا اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے اور کام کاج نہیں کرتا۔ بڑی شرم آئی مجھے۔ میں نے آپا سغرا سے کہا کہ ایسے بدنام کروں گی اپنے بیٹے کو، سمجھا کہ انسان دا پتر بنے، لیکن وہ نہیں بنا اور پھر مجبوراً مجھے اسے پیٹنا پڑا۔ بہرخیر مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی اور اسی وجہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ چائے لے آئی ہوں اور ابھی تک تیرا شکریہ ادا نہیں ہوا، سلمہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ بہت اچھی طرح ہو گیا، یہ چائے اب آپ دونوں پی لیں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ ارے سنو تو، یہ چائے تمہارے لیے، سہما چیخ کر رہ گئی اور رابعہ نکل گئی۔ لڑکی عجیب ہے، جیسے کوئی بے چین روح، جیسے کوئی ادھورا نغمہ جو گایا نہ گیا ہو۔ مجھے ملازمت مل گئی ہے ایک بینک میں، جس کے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلے تھے اور پورے 6 ماہ بھاگ دوڑ کی تھی۔ مبارک ہو آپ کو۔ شکریہ۔ میری درینہ خواہش تھی کہ بینک ملازمت کرنے کی پرسوں ہی میرا پہلا دن ہوگا ملازمت کا۔ آپ نے کوشش کی، خدا نے آپ کی سنی اور یہی آپ محنت کرتے رہے تو دوسری بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ کون سی خواہش؟ شادی کی، سلمہ مسکرا کر بولی۔ ہاں شادی، لیکن میں نے کل سوچا تھا کہ اگر ملازمت مل گئی تو پھر شادی بھی کر لوں گا۔ کوئی ٹارگٹ، منزل کا اتا پتا؟ سلمہ اسے قرید رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ وہ بند لفافہ تھا، کھل نہ رہا تھا اور سلمہ اسے کھولنا چاہتی تھی۔ اگر اسے رابعہ پسند تھی تو اسے اس کا اظہار کر دینا چاہیے تھا۔ رابعہ سے کوئی بات ہوئی؟ کس سلسلے میں؟ چائے پیجیے۔ وہ مسکرائی اور اشج بھی مستعد انداز میں مسکرا دیا۔ اچانک آپی رضیہ اندر چلے آئی۔ سنائے بیٹے، بات بن گئی؟ جی ہاں آنٹی، سلیکٹ کر لیا گیا ہوں، کل لیٹر مل جائے گا اور پرسوں ڈیوٹی پر، تو خات حالی چلے آئے ہو۔ سلمہ پارٹی کا کہہ رہی تھی، کسی شاندار ہوٹل میں رات کا کھانا کیوں نہ کھایا جائے؟ مجھ سے اچھا کھانا کوئی ہوٹل والا پکائے گا؟ آپی رضیہ بولی۔ سوری آنٹی، پھر جو آپ فرمائیں۔ تھوڑی سی مٹھائی لے آنا، منہ میٹھا کر لیں گے، خوشی کی رسم ہی تو ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر آپی رضیہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کیوں نہ مٹھائی کا ایک ڈبہ رابعہ کے ہاں بیچ دیا جائے؟ سلمہ بولی۔ میں دیتا ہوا آیا ہوں۔ اشر مسکرایا۔ ارے نہیں۔ سلمہ جیسے چیخ پڑی ہو، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ اس میں جناب کے اشتہا چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب بہت تیز چل رہے ہیں۔ دراصل اس میں تیز چلنے والی بات نہیں، پتہ نہیں آپ کیا اندازے لگا رہی ہیں۔ کل ہوا یوں کہ میرے منہ سے نکل گیا کہ میرا انٹرویو ہے، اگر کامیاب ہوا تو آپ لوگوں کا منہ میٹھا کرواؤں گا، جس پر شازیہ بولی تھی کہ وہ میری کامیابی کے لیے صبح کو نماز میں خدا سے دعا کرے گی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ شازیہ نے یہ بات کہی تھی۔ کیوں؟ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ وہ بہت کم بولتی ہے، بہت کم بولتی ہے، کم لوگوں سے ملتی جلتی ہے۔ بھائی ایسے سرسری ذکر ہوا تو اس نے کہہ دیا۔ بہرکیف اس چائے کا شکریہ، مجھے واقعی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اشر چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا۔ میں کوئی آپ کی مدد کروں؟ میرا خیال ابھی مجھے مدد کی ضرورت نہیں، اور سلمہ نے مسکرا کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ اپنی تمام تر چوکیاں بھول گئی تھی، وہ فطرت کی تنو پسندی، وہ اس کی پھاڑے بازیاں سب کی سب دھری رہ گئی، کیونکہ اشر اس کی کھلی آنکھوں کے راستے سیدھا دل میں جا اترا تھا، اور یہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جس کے بارے میں اس نے بے پناہ سوچا تھا۔ ورنہ رابعہ اور یوں چپ سادھ لے، لیکن اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ کھل کر اظہار نہیں کر رہا تھا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالنے کے لیے اسے کھولا تو اسے مٹھائی کا ڈبہ نظر آیا۔ وہ پریشان ہوئی کہ ڈھیر ساری مٹھائی کا ڈبہ کون دے گیا؟ جب کوئی دینے آیا تھا تو وہ گھر پر کیوں نہ تھی؟ وہ پانی پی کر واپس آئی۔ حسب معمول شازیہ بیڈ پر لیٹی کچھ پڑھ رہی تھی۔ فریج میں مٹھائی کا ڈبہ کہاں سے آیا؟ ماں نے تمہیں بتایا نہیں؟ شازیہ سرسری انداز میں بولی۔ نہیں تو کہاں سے آیا؟ اشر کو ملازمت مل گئی ہے، وہ دے گیا تھا۔ اور رابعہ جیسے ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے بولی۔ کب تک پڑھنا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ سونا چاہتی ہوں، لائٹ آنکھوں میں پڑھنے سے نیند نہیں آئے گی۔ ابھی تو 9:15 بجے ہیں اور تم 11 سے پہلے سونے کی عادی نہیں ہو۔ بہرکیف میں لائٹ بند کر دیتی ہوں۔ شازیہ نے کتاب بند کی اور لائٹ بند کرتے ہوئے بولی۔ باپو تمہارا پوچھ رہے تھے کہ رابعہ بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بہت پریشان ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ فکر مند نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی ہوں باجی، کیونکہ صبح والے حادثے کے بعد میں نروس ہو چکی ہوں۔
تم تو بہت باہمت لڑکی ہو اور پھر ایسی باتیں زندگی کا حصہ ہیں۔ باپ نے بتایا تھا کہ وہ کسی بہت ہی صانع عمل کی تلاش میں ہے، جیسے ہی ملے گے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سب باتیں ہیں باجی، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ ارے یہ تو شعر کہہ دیا تم نے، پتہ نہیں کیا کیا کہا کروں گی اور تم لوگ کیا کیا سنا کرو گے۔ نادانی کی باتیں مت کرو، ایسے ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ شازیہ نے اسے سہارا دیا۔ مجھ پر پتہ نہیں کس شے کا سایہ ہے، خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ کیا تمہیں یاد آیا کہ تم کون سا وظیفہ کر رہی تھی؟ نہیں، بہت سوچا لیکن کچھ یاد نہیں آیا۔ یہاں میری یادداشت کا خانہ بند ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، خدا سب ٹھیک کرے گا۔ باجی یہ انسان اشر کیسا لڑکا ہے؟ کیوں پوچھا تم نے؟ ایسے ہی بڑا مہربان نظر آ رہا ہے، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ شریف لڑکا ہے، بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آئی، اور پھر آپی رضیہ کا رشتہ دار ہے، اور یہ لوگ سب شریف لوگ ہیں، محلے میں ان کی بڑی عزت ہے۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ دراصل میں نے اس کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کر ڈالی تھی۔ کب؟ شازیہ کا سانس سینے میں رکا۔ تمہارے سامنے تو میں نے کچھ قدرے سخت لہجے میں اسے جواب دے دیا تھا۔ شازیہ نے گہری سانس لی اور بولا، کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں، بس تم نے اپنی عادت کے عین مطابق جواب دیا۔ شازیہ نے اسے تسلی دی، اور پھر سناٹا چھایا۔ دونوں کا محور ایک ہی تھا، ٹارگٹ ایک شخص تھی۔ دونوں اشر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رابعہ اسے تصور کی آنکھ سے اپنے سامنے پا رہی تھی اور اسے ہر زاویے سے ناپ تو رہی تھی، اور اسے کہہ رہی تھی، تم اچانک میری زندگی میں یوں چلے آئے کہ میرے دل نے دھڑکنا سیکھ لیا۔ میں نے تمہارے بارے میں سوچا، بہت سوچا، اور یہی آواز آئی کہ یہی تو ہے جسے تو تلاش کر رہی تھی، یہی تو ہے جس کے تم نے خواب دیکھے تھے، یہی تو ہے جس کی تو نے دلہن بننا ہے۔ اس کے انتظار میں تو پورے 21 سال کی ہو گئی۔ اب اگر آگے ہو تو دیر کس بات کی، کہہ دو کہ تم میرے لیے آئے ہو، کیونکہ میں تمہیں ہر زاویے سے منفرد لگتی ہوں، اور میں ہوں بھی منفرد۔ ہاں میں تیرا آئیڈیل ہوں۔ تم سلمہ سے کیوں دبی زبان میں کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں کہتے سلمہ؟ تمہیں موقع دیا تھا۔ وہ چائے لینے گئی تھی لیکن تم کچھ نہ کہہ سکے۔ کیا تمہیں میرے منہ سے کچھ سننا ہے؟ تو کیا سننا چاہتے ہو؟ کہ آئی لو یو؟ تو لو میں کہہ دیتی ہوں کہ آئی لو یو۔ بس اب تم بھی کہہ دو کہ تم مجھے چاہتے ہو، میں ہی تمہاری منزل ہوں۔ اور ایک بات اور سن لو کہ تو ہی میری منزل ہے، تیری سوا کسی مرد کا تصور کروں تو موت آئے۔ تم ایک دم میری روح کے اندر اتر گئے ہو۔ میں بس تیرے لیے جیوں گی، تیرے لیے مروں گی۔ اور رابعہ ایسی باتیں سوچتے ہوئے دور، بہت دور نکل گئی جہاں سے اس کی واپسی ناممکن تھی۔ دوسری طرف شازیہ اشر کے بارے میں سوچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، شاید میں تمہارے لیے بنائی گئی ہوں، شاید میری روح کو تیرا انتظار تھا، تو میرے جواب کا انتظار کر رہے ہو۔ تو میرا جواب ہاں ہے۔ اپنے گھر والوں کو بیچو، میں سراپا منتظر ہوں، میرے وجود کا پورا پورا تیرا منتظر ہے۔ چلے آؤ، یہ باہیں تجھے پیار کرنا چاہتی ہیں۔ میں 5 سال سے اپنی کتابوں میں تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی، کس قدر لیٹ ہو گئے تم۔ اب اگر آگے ہو تو پھر دیر کس بات کی؟ تمہارے سامنے ہوں، ہاتھ بڑھا کر چھو لو، میں موم کی طرح پگھل جاؤں گی، بکھر جاؤں گی، چھو کر تو دیکھو صحیح۔ دونوں ایک ہی راستے کی مسافر بن گئی تھی۔ رابعہ کو خواب سلمہ نے دکھایا تھا، ورنہ وہ سرسری انداز میں اشر کو دیکھ کر اپنے دھیان میں لگی، اور شازیہ کو خواب خود اشر میاں نے دکھائے تھے۔ دونوں بہنیں اپنی آنکھوں میں اشر کو پانے کے ہاتھ سجا بیٹھی تھی۔ گھر میں ایک طوفان اٹھنے کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ موزوں جوانیاں تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ دونوں تشنۂ آرزو تھی۔ وہ جوانی کے تپتے صحرا میں سفر کرتے کرتے اچانک محبت کے گلستانوں میں نکل آئی تھی۔ اب ان کی پرواز کو کون روکتا؟ دونوں بہتی ندیاں تھی جن میں جوار پھوٹا آ چکا تھا، ایک طوفان بنچال آ چکا تھا، اور ابرار حسین شاہ خود ایک کبوتر تھا جو آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا کہ بلی راستہ چھوڑ دے گی یا اسے کھائے بغیر آگے بڑھ جائے گی۔ اور دونوں صبح میں جائے نماز بچھائے ایک ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ دونوں اپنے خدا کے حضور کیا مانگ رہی تھی؟ دونوں کی خواہشوں کا مرکز ایک ہی انسان تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کوئی حادثہ نہ ہوا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ چائے پی رہی تھی۔ دوسری طرف خاجرہ بیگم اور ابرار حسین شاہ کی انہونی کے منتظر تھے۔ ابرار حسین حاجرہ سے کہہ رہے تھے، میں نے 2-3 بزرگوں سے بات کی ہے، انہوں نے کسی عامل اور کامل انسان کو پتہ بتانے کا وعدہ کیا ہے۔ میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو۔ ابرار حسین چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، آپی رضیہ کے ہاں ایک لڑکا اشر نامی ٹھہرا ہوا ہے جو ملازمت کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ دے گیا تھا اور پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ ہاں وہی تو، وہ شازیہ کو پسند کرتا ہے، اس نے بیٹی کو شادی کا پیغام دیا ہے۔ رات کو تم نے بھنگ پی رکھی تھی جو مجھے اب بتا رہی ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں یہ خوشخبری کیسے سناؤ۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا گھر بار کیسا ہے اور کیسے لوگ ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہو۔
اپی رضیہ کا رشتہ دار ہے اور اچھا ٹھیک ہے، اسے بولو کہ اپنے والدین کو بھیجے، ہم نے بہت دیر سے دونوں بیٹیوں کی تیاریاں کر رکھی ہیں، زیور اور کپڑا بنا رکھا ہے، برتن خود خرید رکھے ہیں، جو مزید خریدنا پڑے خرید دیں گے۔ ابرار حسین پرجوش انداز میں بولا۔ وہ لوگ آئیں تو صحیح، پھر بات آگے بڑھے گی۔ تم نے بہت اچھی خبر سنائی، اور دوسری خبر یہ ہوگی کہ چھوٹی کا کہیں سے ایسے میں رشتہ آئے تو خدا کے حضور شکرانے کے نفل پڑھوں۔ اللہ سب کی عزتیں شو میں رکھنے والا ہے، پہلے کسی پیر فقیر کا بندوبست کرو، یہ جو نئی مصیبت سر پر پڑی ہے اس سے جان چھوٹے، وہ بڑا کارساز ہے۔ اتنا کہہ کر ابرار حسین نے گہری سانس لی اور خاجرہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ صبح خیر خیریت سے ہو گئی تھی، کیونکہ کل جو کچھ ہوا تھا اس کا خوف ابھی تک ہر فرد کے ذہن پر سوار تھا۔ دن کا ناشتہ بھی خیر و عافیت سے ہوا اور ابرار حسین اپنی دکان پر چلے گئے اور جاتے جاتے بیوی کے کانوں میں پھونک مار گئے کہ لڑکے سے ملو، اسے کہو کہ اپنے والدین کو بھیجے۔ لیکن خاجرہ بیگم یہ بات اپنے منہ سے کیسے کہتی؟ وہ ایک شریف عورت تھی اور بیٹی کا معاملہ تھا۔ جیسے ہی رابعہ گھر سے نکلی، خاجرہ شازیہ کے پاس جا پہنچی۔ آؤ ماں، سب ٹھیک ہے نا؟ یہ رابعہ کہاں گئی؟ پہلے کبھی بتا کر جاتی ہے، ادھر کہیں اور پڑوس میں ہوگی۔ اور خاجرہ بیگم پھر خاموش ہو گئی۔ شاید وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ بیٹی سے کیسے بات کریں۔ کچھ کہنا چاہتی ہے ماں؟ وہ تمہارے باپو کہہ رہے تھے کہ اگر لڑکا اچھا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا اپنا کوئی خیال نہیں، جو کچھ کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کا کورا جواب سن کر خاجرہ بیگم پریشان ہوئی، اور شاید پھر شازیہ کو بھی احساس ہوا کہ اسے یوں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ خاجرہ بیگم خفیف سی ہو کر جیسے ہی جانے لگی، شازیہ بول اٹھی، تمہارا مطلب ہے کہ میں اشر سے بات کروں؟ میں کر لیتی ہوں۔ نہیں تم مت کرو، میں خود ہی اسے کہہ دوں گی، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اپنے والدین کو بھیج دے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، جتنی جلدی بات ہو جائے بہتر ہے۔ خاجرہ بیگم جلدی سے بولی۔ شاید شازیہ نے ان کے دل کی بات کہہ دی اور واپس ہو لی۔ اسی لمحے سلمہ اندر داخل ہوئی۔ سلام آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ کئی دنوں سے چکر نہیں لگا۔ بس بیٹی، گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے نا؟ جی بالکل۔ اور وہ مسکراتے ہوئی شازیہ کے پاس آئی۔ خاجرہ بیگم باہر نکل گئی۔ تب سلمہ سرگوشیانہ انداز میں بولی، میں نے ایک عجیب بات سنی۔ کیا مطلب؟ شازیہ کا دل بڑی تیزی سے سینے میں دھڑکا۔ کل صبح مولوی کرامت علی تمہارے گھر آئے تھے، اور سلمہ نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اوہ! شازیہ نے گہری سانس لی اور بولی، رابعہ پر کوئی سایہ آیا، وہ آسیب زدہ ہو گئی ہے۔ کیا وہ مردانہ آواز میں باتیں کرتی ہے؟ شازیہ نے ہنکارا بڑھا۔ جس قدر جلدی ہو سکے اس کی شادی کر دی جائے تو بہتر ہے۔ شادی سے آسیب کا کیا تعلق؟ شادی شدہ عورت پر جن بوت نہیں آتا، میں نے تو یہی سنا اور پڑھا ہے۔ اور یہ رابعہ ہے کہاں؟ کچھ دیر پہلے اپنے وزٹ پر نکلی ہے، اور یہ آسیب والی بات یقیناً تمہارے ابو نے بتائی ہوگی، کیونکہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ شاید انہوں نے بتائی تھی۔ براہ کرم رابعہ سے اس کا ذکر مت کرنا، باپو کچھ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کسی عمل کا پتہ لگا رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی شادی کرو، اور تم عاملوں کے چکر میں پڑ رہی ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو سلمہ؟ شادیاں راہ پر پڑی ہے، ارے کوئی رشتہ تو آئے، سامنے کوئی لڑکا بھی تو ہو۔ لڑکا ہے، گبرو جوان خوبصورت۔ کون؟ اپنے اشر میاں۔ سلمہ نے بڑے زور کا دھماکہ کیا، اور اس دھماکے میں شازیہ کا اپنا وجود اڑ گیا۔ دراصل میں نے محسوس کیا کہ وہ رابعہ میں دلچسپی رہتے ہیں، پھر کیوں نہ بات آگے بڑھائی جائے۔ تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے سلمہ، ہو سکتی ہے، لیکن میرا اندازہ غلط نہیں، کیونکہ وہ رابعہ کو منفرد لڑکی کہتے ہیں، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ اشر اسے پسند کرتے ہیں۔ پسند کرنا اور بات ہے، شادی کرنا دوسری بات۔ بہرکیف اشر کو میرا پیغام دینا کہ مجھے مل لے، تو یہ بات ہوئی نا؟ سلمہ مسکرائی اور اٹھتے ہوئے بولی، لاکھوں میں ایک ہے اشر میاں، میری اگر منگنی نہ ہوئی ہوتی تو خود اسے پھانس لیتی، لہٰذا مجبوری ہے۔ شازیہ صرف مسکرا دی، اور سلمہ اٹھتے ہوئے بولی، اشر میاں گھر پر نہیں، جیسے ہی آئے آپ کا پیغام دے دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر مسکرائی اور باہر نکل گئی، بیوقوف انداز سے کس قدر غلط دکھا دی گئی۔ میری تو جان ہی نکال دی اس نے۔ شازیہ بڑبڑائی، اشر تو میری روح میں اتر چکا ہے، روح اور جسم الگ الگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ باجی جا رہی ہوں خالہ کے ہاں، خالد بھائی کے ساتھ رات کو لوٹ آؤں گی۔ باہر سے رابعہ کی آواز ابھری، جانا ضروری ہے؟ دم گھٹ رہا ہے میرا، چین نہیں، کہیں بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جس رفتار سے آئی تھی چادر اٹھا کر اسی رفتار سے باہر نکل گئی۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ شازیہ نے اس کے لیے دعا کی، کیونکہ ایک رابعہ ہی تو تھی جو اس کے لیے سب کچھ تھی۔ صرف ایک بہن بھائی کا منہ نہیں دیکھ پائی تھی، چھوٹا سا گھرانہ جس کے اندر ان کی خوشیاں دفن تھی۔ یہ سلمہ کیا لینے آئی تھی؟ خاجرہ بیگم اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، اسے رابعہ کی بیماری کی خبر ہو گئی، یہ بتانے آئی تھی کہ اس کی شادی کر دی جائے تو آسیب ختم ہو جائے گا، کیونکہ شادی شدہ لڑکیوں پر جن بھوت نہیں آتا۔ اسے کیسے پتہ چلا اس اندر کی بات کا؟
اپنے باپ سے جو مولوی کرامت علی کی صبح مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، یوں بات پورے محلے میں پھیل جائے گی۔ حاجرہ بیگم پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے منع کر دیا ہے، باپو سے کہنا کہ مولوی کرامت سے ملے اور اسے منہ بند کرنے کو کہیں، ورنہ رابعہ اس کا سر پھاڑ دے گی۔ اور ہاں، رابعہ خالہ کے ہاں گئی ہے، خالد بھائی کے ساتھ رات کو لوٹ آئے گی، مجھے بتا کر گئی ہے۔ لیکن بیٹی تم نے سلمہ کو تاکید کر دینا تھی کہ زیادہ منہ نہ کھولے، بیٹی کا معاملہ ہے، منہ میں آ جائے گی۔ ویسے ماں ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی، بات تو کہتی ہے تو مجھے منہ سے نکال، میں تجھے شہر سے نکالتی ہوں۔ پھر بھی بیٹی اسے احتیاط کرنا چاہیے، میں نے اسے منع کیا، اسے کہا کہ اشر میاں آئے تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ ہاں بالکل ایسے ہی کرنا، عزت بھی بچ جائے گی اور بات بھی بن جائے گی۔ حاجرہ بیگم بیٹی کی عقل پر خوش ہوئی کہ اس کی بیٹی سانپ مارنا اور لاٹھی بچانا جانتی ہے، اور شازیہ ہلکے سے مسکرا دی۔ اس کے ہونٹوں پر کھلنے والی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی اور حاجرہ بیگم واپس لوٹ گئی۔ شازیہ نے ایک رات میں سینکڑوں خواب دیکھ ڈالے تھے، اور خواب دکھانے والا ایسا انسان تھا جو چھپکے سے دبے پاؤں بغیر آواز پیدا کیے اس کے دل کے تہخانے میں گھس گیا تھا۔ شازیہ کو خوبصورت ہونے کا احساس دلایا۔ اب شازیہ کو چین کہاں تھا، وہ اسے پھر سے دیکھنا چاہتی تھی، غور سے، باریک بینی سے۔ وہ رات بھر اسے اپنی پلکوں پر بٹھائے رہی تھی اور اس سے دل کی باتیں کی تھی، دل کی باتیں منوائی تھی، لیکن من نہیں بھر رہا تھا، جیسے پیاسا ہو، بہت ہی پیاسا، یا پھر پیاسا ساون ہو، کہیں برس نہ پا رہا ہو۔ وہ ناکام حسرتیں جو نوحہ بننے والی تھی اچانک خوشیوں کے گیتوں میں بدل گئی، اور اشر اس کی زندگی میں بہار بن کر چلا آیا۔ وہ انہی خیالوں میں گم 2 گھنٹے گزار گئی۔ اسے حاجرہ بیگم نے اپنے خیالات سے چنگایا جب اس نے اشر میاں کے آنے کی اطلاع دی۔ بیٹی اشر میاں آئے ہیں، اور شازیہ ایک دم کھل گئی۔ آؤ بیٹے اندر آ جاؤ، حاجرہ بیگم نے اسے اندر آنے کو کہا۔ شاید وہ اس کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا اور اشر صاحب اندر چلے گئے۔ میں چائے لاتی ہوں، حاجرہ بیگم چپکے سے کھسک گئی۔ تشریف رکھیں، وہ صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ آپ نے یاد کیا، اور وہ بھی اس قدر جلدی کہ یقین نہ آیا۔ آپ سے کچھ کام پڑ گیا تھا، بہت ہی پرسنل، سوچا آپ سے مدد مانگ لوں، شاید اب بہتر ہو جائے۔ شازیہ نے اتنا کہہ کر اس کی غلط فہمی دور کی۔ اس نے اپنے جواب کے لیے نہیں بلوایا۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ رازداری کا وعدہ کرنا پڑے گا۔ کیا کوئی ایسی بات ہے تو میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گا، اور کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ میری قسم کیوں؟ یہ شازیہ نے خامخواہ گھورا۔ دنیا میں اگر مجھے کوئی شے عزیز ہے تو وہ آپ ہے۔ کمال ہے کہ آپ نے اتنی جلدی اتنا بڑا اہم فیصلہ کر ڈالا۔ ایسا تو نہیں کہ ہر لڑکی کو آپ یہی کچھ کہتے رہے ہوں؟ شک کر رہی ہے آپ اس غریب مریض عشق پر، تو آپ عشق فرماتے ہیں۔ دل و جان سے فریفتہ ہو گیا ہوں۔ ہم بات کچھ اور کر رہے تھے، فرمائیے، میں سن رہا ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ اپنی رابعہ آسیب زدہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اشر حیران ہو کر بولا۔ اس پر کسی کا سایہ ہے، یہ واقعہ کل ہوا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، نہیں چاہتے کہ کسی کو خبر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی عامل کا پتہ چلے تو اس بات کی جائے۔ ہوا کیا تھا؟ اشر بے حد سنجیدہ ہوا، اور تب شازیہ نے صبح کی نماز سے لے کر مولوی کرامت علی تک کا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ رابعہ کو علم نہ ہو کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا اور آپ سے مدد مانگی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کچھ سن لے تو بد مزاج اور چڑچڑی ہو جاتی ہے، اور اس بات کا تجربہ آپ کو ہو چکا ہے، اور پھر دوسری بار دورہ تو نہیں پڑا۔ نہیں، معاف کیجیے گا اگر آپ برا نہ مانے تو اس پہلو پر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈرامہ نہ کر رہی ہو۔ نہیں، ایسا سوچنا ہی گناہ ہے۔ میں اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس قدر تو والدین نہیں جانتے۔ میں نے صرف ایک بات کہی تھی جس میں 50-50 چانسز ہیں، نہیں 1% چانس بھی نہیں۔ وہ اپنی بہن کو، والدین کو اس قدر اذیت نہیں دے سکتی، وہ اس قدر گھٹیا لڑکی نہیں۔ شاید آپ کو، خیر چھوڑیے، میں آپ کے حکم کے مطابق 1-2 دن میں کسی عمل کا پتہ کرتا ہوں۔ اور کیا؟ شازیہ جلدی سے بولی۔ میں نے آپ کے بارے سوچا تو مجھے آپ کسی زاویے سے پاگل نظر نہیں آئے، لہٰذا میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے بات کی، وہ کہتی ہے کہ زندگی تم نے گزارنا ہے، اپنا اچھا بھلا خود سوچو۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اب سوچنے کو کیا رکھا ہے کہ مزید کچھ سوچوں؟ ذرا ہاتھ بڑھائیے۔ کیوں؟ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ علم نجوم جانتے ہیں؟ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ اشر نے اس کا ہاتھ تھاما، دوسرے ہی لمحے اس نے بڑی پھرتی سے اسے چوم کر چھوڑا، اور شازیہ کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک کلنار ہو کر حیا سے دوہری ہو گئی۔ شکریہ جانا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ اس نے اپنے وجود کے اندر بے شمار جھٹکے محسوس کیے۔ زندگی میں پہلا مرد تھا جس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے چوما تھا۔ رابعہ کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سکول کے زمانے میں وہ جب ڈراموں میں حصہ لیتی تھی تو مردانہ کردار ادا کرتی تھی، اور خوب بخوب مردانہ آواز نکال لیتی تھی۔
اور یہ بات مجھے سلمہ نے بتائی، وہ خود بھی بہت پریشان ہے۔ بہر کیف میں چلتا ہوں، اب اپنا خیال رکھیے گا، میرے گھر والے آپ کے ہاں جلد پہنچ جائیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کی پوجا کرتا رہوں گا۔ وہ کچھ نہ بولی، وہ تو دو حصوں میں بڑھ گئی تھی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اشر اس کی ذہنی کیفیت دیکھ کر خاموشی سے نکل گیا، اور تب شازیہ کے ہونٹوں سے ایک گہری سانس نکلی۔ ظالم اسے اس کے وجود کے اندر رسوا کر گیا تھا۔ دوسری طرف رابعہ کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کر گیا تھا۔ اس کی عجیب ذہنی کیفیت تھی، ایک طرف اشر کے ہونٹوں کا لمس جس نے اس کے پورے وجود کے اندر تھر تھری پیدا کر دی تھی، دوسری طرف رابعہ کے بارے میں اس نے بڑے وثوق کے ساتھ اس کی مردانہ آواز کے بارے میں بات کی تھی۔ اس نے چند لمحوں میں ایک اہم فیصلہ کیا اور چادر لپیٹ کر جیسے ہی باہر نکلنے لگی، خواجہ بیگم تیزی سے اندر آئی۔ میں چائے لا رہی تھی، کیا ہوا، اسے چلا کیوں گیا؟ میں نے بات کر لی ہے، وہ کچھ دنوں تک گھر والوں کو بھیج دے گا، میں ذرا سلمہ کے ہاں جا رہی ہوں، ابھی لوٹ آؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے گرد چادر لپیٹی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آپی رضیہ کے ہاں داخل ہو رہی تھی۔ ارے آپ؟ سلمہ صحن میں کھڑی تھی۔ تم سے بات کرنا ہے، ذرا کمرے میں آؤ، شازیہ بولی۔ یا اللہ خیر؟ سلمہ مسکرائی اور اسے لیے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ کر جہاں اشر صوفے پر موجود تھا وہ اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ تشریف رکھیے۔ نہیں، میں جلدی میں ہوں۔ ہاں تو سلمہ، میں تم دونوں سے صرف یہ بات کہنے آئی ہوں کہ رابعہ کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ بات نہ بھی کہتی تو میں نے اور سلمہ نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ گھر میں بھی اس بات کا کسی کو علم نہ ہونے دیں گے۔ شکریہ۔ اور ہاں سلمہ، تم یہ بات یقین سے کہتی ہو کہ رابعہ مکمل مردانہ آواز پر عبور رکھتی تھی؟ باجی میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس لیے تو کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی خاموش، بس اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں کو زحمت دی۔ میں اشر کے لیے چائے تیار کرنے جا رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ آپ نے چائے کا نہیں پوچھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ ماں کچن میں چائے تیار کر رہی تھی کہ یہ بھاگ اٹھے۔ کیوں جناب؟ باجی کیا فرما رہی ہیں؟ یہ درست فرما رہی ہے، لیکن میں نے آپ سے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے چائے پی کر نہیں آیا، لہٰذا مجھے ایک کپ چائے تیار کر دیں، یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے چائے کا نہیں پوچھا۔ اشر گھبرا کر بولا۔ اچھا تو یہ بات تھی؟ سلمہ مسکرائی، پھر مزید بولی، اگر باجی پسند کرے تو میں چائے رکھ چکی ہوں، 2 منٹ میں لے آتی ہوں۔ نہیں؟ پھر صحیح، اجازت تو، ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ رابعہ کی وجہ سے وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ سلمہ بولی، میرا خیال ہے مجھے بات ہی کرنا چاہیے تھی، جناب نے ہاں مجھے گائیڈ کیا تھا کہ جاتو رہا ہوں، کیوں نہ شازیہ کے کانوں میں پھونک مار دوں۔ آپ نے مار دی؟ اگر مجھے عقل نہیں تھی تو جناب نے تو BA کا رکھا ہے، بہت سینئر ہے مجھ سے، پڑھائی سے عقل کا کیا تعلق؟ میں چائے لاتی ہوں۔ سلمہ نے جان چھڑائی اور اشر مسکرا پڑا۔ اور پھر دن بیتے چلے گئے، پورے 10 دن بیتے، زندگی معمول پر آئی۔ رابعہ کو پھر دوڑا نہیں پڑا تھا، شازیہ واقعے کو اب نظر انداز کر گئی۔ جب خواجہ بیگم کے کانوں میں آپی رضیہ نے پھونک ماری، مبارک ہو خواجہ، آج شام 4 بجے اشر کی والدہ اور بہن آ رہی ہے، تم ذرا انتظامات بہتر کر لینا، بس یہی کہنے آئی تھی۔ سنو رضیہ، لوگ تو اچھے ہیں، میں کس قدر اچھی ہوں پورا علاقہ آپ ہی کہتا ہے۔ خاجرہ نے ایک گہری سانس لی۔ بہت عزت والے لوگ ہیں، شریف ہیں، خاندانی ہیں، اور تیری بیٹی راج کرے گی۔ اتنا کہہ کر آپی رضیہ چلی گئی اور خاجرہ نے شازیہ کو آواز دی، آئی اماں؟ شازیہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ لوگ چائے پر 4 بجے آ رہے ہیں۔ رابعہ پھر خالہ کے ہاں نکلی۔ پتہ نہیں اس گھر میں کیا رکھا ہوا ہے جو ہر روز ادھر بھاگتی ہے، کون کام کرے گا گھر کے؟ تم بھی کمال کرتی ہو ماں، چائے پر آ رہے ہیں، کھانے پر نہیں۔ گھر تو پورا صاف ستھرا ہے، بازار جا کر کچھ سامان بیکری سے لے آتی ہوں، بوتلیں منگوا لیتی ہوں، اور دودھ وغیرہ تو گھر میں ڈھیر سارا ہے۔ خامخواہ پریشان ہو رہی ہو، جاؤ بازار سے ہو آؤ۔ خود چلی جاؤ، میں ذرا گھر کو بھی ایک بار صاف ستھرا کر لوں، مجھے کیا پتا کیا لانا ہے۔ خود بیکری پر جاؤ، شیزان پر جانا، بہت ورائٹی ہے، وہاں پر ڈھیر سارا لے آنا، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ابھی 1 بجا ہے، پورے 3 گھنٹے پڑے ہیں، جا تو بازار ہوا۔ جا رہی ہوں، تم تو پریشان کر رہی ہو۔ شازیہ بازار جانے کے لیے خود تیار ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو شاید پوری بیکری اٹھا لی تھی۔ محلے کا ایک 13-14 سالہ بچہ پورا ڈالا بوتلوں کا اٹھائے ہوئے تھا۔ ڈالا اس نے کچن میں رکھوایا، تمام بوتلیں فریزر میں لگائی۔ بیکری کے سامان میں قیمے کے چھوٹے چھوٹے سموسے، شامی کباب، اعلیٰ قسم کے بسکٹ، گلاب جامن، رسگلے، نمکوں کے کئی لفافے جو مختلف قسم کے تھے۔ خواجہ بیگم مسکرائی، اسے کیا کہتے ہیں بیٹی؟ اسے سون حلوہ کہتے ہیں، دال اور دیسی گھی سے تیار ہوتا ہے۔ یہ شامی سموسے سون کا میدا اوون میں گرم کرنا ہے۔ لیکن ابھی نہیں، لیکن ماں تو فکر نہ کر، میں سامان خود لے آؤں گی، تم مہمانوں کے پاس بیٹھنا۔ پھر پورے گھر کی صفائی شروع ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کی صفائی، پردے نئے ڈالے گئے، صوفے کے اوچار بدلے گئے،
پھولدان کو صاف کیا گیا، پھولوں کو دھویا گیا ہر طرف سے۔ جب شازیہ مطمئن ہوئی تو اس نے ماں سے کہا، ماں کوئی اچھا سا جوڑا پہن لے، اور تو بھی کوئی بہت ہی اچھا۔ خواجہ بیگم مسکرائی، مہمان کتنے ہوں گے؟ پتہ نہیں، رضیہ نے بتایا نہیں۔ کوئی بات نہیں، کافی سامان لے آئی ہوں، پہلے بوتلیں پھر چائے کے ساتھ لوازمات۔ کیوں ٹھیک ہے نا ماں؟ تیرے باپو کو بلا لاؤں؟ ضرورت نہیں، پھر مجھ سے کام نہیں ہوگا اور نہ ہی میں مہمانوں کے سامنے آ سکوں گی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، انہیں بھی کوئی اچھی بات کرنا نہیں آتی۔ کیا کہہ رہی ہے ماں؟ شازیہ حیرت سے بولی، پھر مزید بولی، یہ دو خوبصورت بیٹیاں انہوں نے تم کو دی ہیں، بس یہی ایک کام اہم کا تھا جو اس نے کر ڈالا۔ خواجہ بیگم مسکرائی، آج وہ بہت خوش تھی، پہلی بار بیٹی کے لیے کوئی گھر کے دروازے پر دستک دینے والا تھا، اور ایسا وقت مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹیوں نے لباس تبدیل کیا۔ شازیہ تو سفید پراہن میں کوئی آسمانی رخ لگ رہی تھی، بڑا سادہ لباس تھا جو اس نے پہنا تھا، صرف چہرے پر کوئی لوشن لگایا اور یاسمین پرفیوم سے کپڑوں کو شرف بخشا۔ پھر ٹھیک 4:25 پر مہمان آئے، کل 4 افراد، آپی رضیہ، سلمیٰ اور وہ ماں بیٹی۔ دیکھا جائے تو 2 ہی مہمان تھے۔ سلمیٰ بیگم نے انہیں دروازے پہ ریسیو کیا اور بڑی چاہت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ جب چاروں افراد بیٹھے تو خواجہ بیگم بولی، گھر میں کوئی بھی نہیں، صرف میں اور شازیہ بیٹی ہیں، ہمارے لیے شازیہ ہی کافی ہے۔ نوجوان لڑکی بولی جو بہت سندر تھی اور اشر کی بہن تھی۔ خواجہ بیگم مسکرا دی تھی۔ اتنے میں شازیہ اپنے سفید پراہن میں ٹرے میں 4 گلاس جس میں پیپسی تھی اندر داخل ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اسی لمحے شازیہ بولی، آداب عرض کرتی ہوں، جیتی رہو، ادھر بیٹھ جاؤ نا۔ جہاں آرم بیگم جو اشر کی والدہ تھی مسکرا کر بولی تھی، میں بیٹھ گئی تو آپ کی خدمت کون کرے گا، گھر میں اور کوئی بھی نہیں۔ شازیہ مسکرا کر بولی۔ جہاں آرا بیگم اور اس کی بیٹی مونا بڑی گہری نظروں سے شازیہ کو دیکھ رہی تھی اور شازیہ باہر نکل گئی۔ یہ رابعہ نظر نہیں آ رہی، آپی رضیہ بولی، خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے، جب آپ آئی تھی تو کچھ دیر پہلے ہی وہ نکلی تھی۔ اور آپی رضیہ مسکرائی۔ جہاں آرا بیگم بڑی گہری عورت تھی، اس نے دروازے پر قدم رکھے ہی بڑی باریک بینی سے پوری گھر کا جائزہ لیا اور شازیہ کی پروقار شخصیت انہیں پسند آئی۔ انہوں نے گلاس خالی کیے کہ شازیہ ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی اور سلمیٰ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شازیہ کا ہاتھ ہٹایا اور بے شمار پلیٹیں جو ٹرالی کے اوپر نیچے لدی ہوئی تھی اٹھا کر سینٹر ٹیبل پر سجائی، اور خالی ٹرالی لے کر جب شازیہ باہر آئی تو جہاں آرا بیگم بول پڑی، ارے یہ اس قدر لوازمات کی کیا ضرورت تھی؟ ہم ٹھہرے پرانے زمانے کے لوگ، آج کی نئی پود ہے، اس کے اپنے طور طریقے ہیں۔ خواجہ بیگم بڑی انکساری سے بولی، اور پھر چائے کے برتن آ گئے۔ سلمیٰ ایک بار پھر اٹھی تھی اور شازیہ سے برتن لے کر اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے۔ یار ادھر بیٹھ جاؤ، آنٹی تمہیں دیکھنے آئی ہیں اور تم پر خدمت گزاری کا بھوت سوار ہے۔ سلمیٰ مسکرا کر بولی، آؤ بیٹی ادھر ہمارے پہلو میں بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بڑی پیاری بیٹی ہے، اور اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں اچھا ہوا یا برا کر ڈالا، شازیہ مسکرا کر بولی اور ماں کے برابر بیٹھ گئی۔ پھر چائے کا دور چلا اور جہاں بیگم نے ہر شے کو چھو کر دیکھا۔ بیٹی کتنا پڑھی ہوئی ہو؟ میٹرک؟ کیونکہ باپو کہتے تھے تعلیم اتنی اچھی ہو جو ہضم ہو جائے۔ شازیہ نے کچھ اس انداز میں لب کشائی کی کہ جہاں بیگم کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے پرس کھولا اور ایک خوبصورت انگشتری نکالی۔ یہ دیکھنا بیٹی کیا سائز ٹھیک ہے؟ اور شازیہ کا دل سینے کی بجائے پسلی میں دھڑکا۔ اس نے شرما کر انگوٹھی لی اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ اب یہ بھی لے لو۔ جہاں بیگم نے 1000 کا نوٹ اسے تھمایا اور بولی، جلدی ہی بارات لے کر آؤں گی اور تمہیں دلہن بنا کر لے جاؤں گی۔ شازیہ کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ ہوا اور جہاں بیگم نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا اور مسکرا کر مزید بولی، تمہیں سفید لباس بڑا جچ رہا ہے، کیا تمہیں احساس ہے کہ اس میں تمہاری شخصیت بہت اجاگر ہوتی ہے؟ مجھے صرف سادہ لباس پسند ہے، یہ نہیں معلوم کہ اس سے شخصیت ابھرتی ہے۔ شازیہ مسکرائی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ایک فاتح کی مسکراہٹ تھی جس پر مونا بول پڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سادہ لباس میں آپ آسمانی حور لگ رہی ہیں۔ شازیہ نے سر جھکا لیا تھا۔ پھر چائے کا دور ختم ہوا۔ اپی رضیہ نے سلمیٰ بیگم کو مبارکباد دی اور آگے بڑھ کر شازیہ کو سینے سے لگایا اور بولی، مجھے تو تم شروع سے پسند تھی، اگر کوئی بیٹا ہوتا تو تمہیں اپنے گھر لے جاتی، چلو اچھا ہوا کہ نہیں، ورنہ ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ جہاں آرا بیگم مسکرا کر بولی، انہوں نے بازو پھیلائے۔ شازیہ شرما کر ان کے سینے سے جا لگی۔ جیتی رہو، ٹھنڈ پڑ گئی ہے سینے میں۔ جہاں بیگم کے لہجے میں ایک سچائی تھی اور حاجرہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے۔ پھر مہمان چلے گئے۔ سلمیٰ رکی، اس نے شازیہ کا ہاتھ ہٹایا، سینٹر ٹیبل سے برتن سمیٹے۔ کچن میں پہنچتے ہی سلمیٰ نے بڑی گہری نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھا اور بولی، میرا اور ان کا اندازہ غلط ہوا،
ہم دونوں ماں بیٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ اشر رابعہ کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں بات ہوئی تو آنٹی نے کہا کہ ہم اشر نے شازیہ کا بتایا تو ہم دونوں ماں بیٹی دنگ رہ گئی۔ پھر خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہ تمہارا حق تھا، بڑی آپ تھی اور اشر میاں جیسا شوہر صرف آپ کا ہی مقدر بن سکتا تھا۔ بہت سلجھے ہوئے اور بہت اچھے ہیں ہمارے اشر میاں، بہت مسکا لگایا جناب نے۔ شازیہ ٹرالی سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھتے ہوئے بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں باجی، اشر میاں کے بہت رشتے آئے لیکن وہ شادی سے انکار کر دیتے تھے۔ بہانہ یہی ہوتا ملازمت مل جائے تو سوچیں گے، اور قسمت دیکھو کہ کہاں اٹکی۔ شازیہ مسکرائی اور بولی، نصیب کی بات ہے سلمہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں رشتے آسمانوں سے اتر آتے ہیں۔ شازیہ مسکرا کر بولی، بہرکل مبارک کو، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو اپنے خاندان میں لے گئی ہوں۔ شازیہ مسکرائی اور سلمہ اس کا ہاتھ دبا کر واپس لوٹ گئی۔ پھر اسی لمحے خاجرہ بیگم کچن میں آئی اور آتے ہی انہوں نے شازیہ کو سینے سے لگایا۔ جب وہ بولی تو ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، بیٹی مجھ سے خوشی سنبھالے نہیں جا رہی، تو کس قدر مقدر والی ہے، کس قدر نصیبیوں والی ہے، میں خدا کا جس قدر شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ پھر خاجرہ بیگم نے شازیہ کو سینے سے الگ کیا، آنکھوں میں آ جانے والے آنسو صاف کیے اور بولی، کاش رابعہ ہوتی تو اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ اس کی بہن کو کس قدر عزت ملی ہے، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اور شازیہ مسکرا دی۔ یوں دونوں ماں بیٹی نے برتن صاف کیے اور جو بیکری کی دکان لوٹ آئی تھی وہ تقریباً سارا سامان بچ گیا جو انہوں نے فریج میں سٹور کر دیا۔ شازیہ جب اپنے کمرے میں آئی تو 6 بج رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں ایک خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ تیرے آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ اشر نے جو کہا پورا کر دکھایا۔ وہ ایک طوفان کی مانند آیا، اس کی ہستی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ایک نشہ تھا جو کہ اس پر طاری تھا، ایک خوشبو تھی جو اس کے وجود میں ذہن اور دل میں اتر گئی تھی، اس کی ہر سانس معطر معطر ہو رہی تھی۔ ایک ایسا نشہ تھا جو اس کے وجود کو نہلا گیا تھا، اس کے کانوں میں ایک شہنائی گونج اتری تھی، ایک نغمہ تھا جو اسے دل کو گرما رہی تھی۔ باہر سے رابعہ کے چہنے کی آواز ابھری، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ ایک چیخ تھی جو پورے ماحول کے سناٹے کو درہم برہم کر گئی، اور پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ کوئی آواز نہیں ابھری تھی، ایک گہرا سناٹا۔ یہ چیخی کیوں تھی اور وہ الفاظ، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا مطلب تھا رابعہ کا؟ وہ صوفے سے اٹھی، باہر نکلنا چاہتی تھی کہ رک گئی۔ اسے عجیب سا لگا تھا جیسے باہر کوئی غیر فطری عملہ ہوا ہو۔ وہ باہر نکل آئی، باہر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ خاجرہ بیگم اندر موجود تھی اور پریشان تھی، کیا ہوا؟ رابعہ کہاں ہے؟ سامنے ڈرائنگ روم میں گئی ہے۔ وہ چیخی کیوں تھی؟ پتہ نہیں۔ میں نے تمہاری منگنی کے بارے میں بتایا کہ کون لوگ آئے تھے تو وہ ایک دم چیخ پڑی اور بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ میں دیکھتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ وہ اندر موجود تھی، دروازے کی طرف پیچھے کیے سامنے دیوار پر باپو کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ ارے رابعہ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں؟ لرزتی ہوئی آواز، کانتا لے جا۔ جب وہ مڑی تو اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بتاؤ رابعہ۔ مجھے نظر انداز کیا گیا، مجھے بتایا تک نہ گیا کہ گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور جب میں گھر میں پہنچی تو منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ رابعہ نے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچا لیا، ورنہ جو چیخ ابھری تھی وہ تو یوں لگا تھا جیسے کسی کا دل پھٹ گیا ہو۔ سب کچھ اچانک ہوا، بالکل اچانک۔ ہم سب تیرے گنہگار ہیں، باپو کو بھی نہیں پتا، بس اچانک ہوا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا چلا یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ایک عورت اور ایک لڑکی، سلمہ اور آپی رضیہ، یہ مہمان تھے۔ آپی رضیہ نے بتایا کہ مجھے دیکھنے کے لیے کچھ مہمان 4 بجے آ رہے ہیں، اور وہ آئے اور یہ دیکھو انگوٹھی پہنا گئی، 1000 روپیہ دے گی۔ ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ یہ کیا ہوا۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، شاید یہی ہونا تھا۔ رابعہ اب سنبھل چکی تھی۔ درد کا طوفان جو اس کے کلیجے میں تھا اسے اپنی قوت ارادی سے دبا گئی۔ کیا تمہیں پسند نہیں یہ رشتہ؟ مجھے کیوں نہیں پسند؟ پھر تم نے اس قدر اثر کیوں لیا؟ اثر تو نہیں، دراصل گھر میں پہلی خوشی آئی اور دوروں دیوار تک کو پتہ نہ چلا۔ یہ کیسی رسم تھی؟ بتایا نا کہ سب کچھ اچانک ہوا۔ اچانک نہیں، یہ اچانک نہیں ہوا، آپ پہلے سے جانتی تھی یہ سب کچھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس رشتے کی بات کب چلی تھی؟ شاید 8-10 دن پہلے۔ پھر مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا گیا؟ اشر نے مجھ سے بات کی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ ہاں، جب وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا تھا تو اس نے بات کی تھی، تب میں نے کہا تھا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ بزرگوں کی کام ہے۔ پھر بات ختم ہو گئی کہ اچانک وہ لوگ آئے اور یوں طوفانی انداز میں یہ رسم ادا ہوئی کہ باپو کو بھی پتا نہیں چلا کہ بیٹی کی منگنی ہو گئی۔ لیکن آپ نے مجھ سے چھپایا، اس بات کا اقرار آپ کیوں نہیں کرتی؟ یا رابعہ، بالکل ایک سرسری بات ہوئی اور میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔
آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اشر نے آپ کو پسند کیا. شاید میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور پھر تمہارے آصف زدہ ہونے پر بھی پریشان تھی. کیا بات کرتی؟ ختم کیجیے. رابعہ بظاہر نارمل ہو گئی لیکن اس کے اندر ڈھیر سارا دھواں بھر گیا تھا. اس سے دھوکہ کیا گیا، اس سے چھپایا گیا کیونکہ سلمہ نے اسے بتایا تھا کہ اشر اسے پسند کرتا ہے. اگر اشر مجھے پسند کرتا تھا تو شادی کا پروگرام شازیہ سے کیسے بن گیا؟ کیا میں آصف زدہ تھی اس لیے؟ لیکن یہ بات گھر سے باہر کیسے نکلی؟ کیا سوچ رہی ہو؟ آؤ کمرے میں چلتے ہیں. میں نہانا چاہتی ہوں، آپ چلیں، میں غسل لے کر آتی ہوں. رابعہ بولی اور شازیہ پریشان سی باہر نکل آئی. رابعہ کا رویہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ سہم گئی. آخر کیوں وہ چیخی تھی؟ کیا اس لیے کہ وہ شریک نہ ہو سکی تھی یا پھر اس کے آگے اندھیرا تھا، گپ اندھیرا؟ وہ سوچتی رہی کہ کیا رابعہ کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا؟ اگر پسند نہیں تھا تو کیوں پسند نہیں تھا؟ اگر ایسی بات نہیں ہو سکتی تھی، رابعہ ایسی لڑکی جیلس ہو جائے اور پھر جیلس کیوں ہونے لگی؟ یہ بات بھی نہیں ہو سکتی، یا یوں سوچا جا سکتا ہے کہ شاید اشر اسے پسند نہ ہو. وہ سوچتی رہی اور ہر لمحے پریشان ہوتی رہی. شام کی اذان کی آواز سن کر وہ چونک کر سیدھی ہوئی، وضو کرنے کے لیے اٹھی. جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو رابعہ کمرے میں موجود تھی. اب وہ بہت زیادہ نارمل تھی. نہا کر وہ نکھری لگ رہی تھی. طبیعت بہتر ہوئی. شازیہ نے مسکرانے کی کوشش کی اور رابعہ کے ہونٹوں پر زہر خون دھوڑ گیا. سنو، کیا تمہیں میری منگنی اشر سے پسند نہیں؟ کیا تم خوش ہو؟ اور تب رابعہ مسکرائی اور بولی، سب کچھ اچانک اور غیر متوقع ہوا، یقین نہیں آ رہا. مجھے خود نہیں آ رہا. شازیہ بولی، آپ خوش ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے. آخر کہیں نہ کہیں تو رشتہ ہونا تھا اور جہاں بھی ہونا تھا قبول کر لینا تھا. پسند کی بات تو یہاں ہے ہی نہیں اور نہ ہی میں نے ایسا سوچا. انگوٹھی دکھانا. رابعہ نے ہاتھ بڑھایا اور شازیہ نے انگوٹھی اتار کر رابعہ کو دے دی. خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. لیجیے پہن لیجیے. رابعہ نے انگوٹھی سے واپس کی اور نہ جانے کیا سوچ کر مسکرائی. بڑی ہی زہریلی مسکراہٹ جو زہر میں اتری ہوئی تھی. ایک دردناک چیخ نے گھر کے پورے سناٹے کو درہم برہم کیا اور یہ چیخ رابعہ کی تھی جو جائے نماز پر اوندے منہ لیٹی ہوئی کہہ رہی تھی، مجھے مت مارو، چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اب نہیں کروں گی، معافی مانگتی ہوں، رحم کرو، مجھے چھوڑ دو. وہ بل کے جا رہی تھی اور شازیہ، ابرار حسین شاہ اور حاجرہ بیگم اس کے قریب کھڑے تھے. اور تب شازیہ آگے بڑھی، اس پر جھپکی اور بولی، کیا ہوا تمہیں؟ کون مار رہا ہے؟ مجھے بتاؤ. کیوں کیا کرے گی؟ دفع ہو جا. ایک مردانہ آواز نے جیسے اسے پری دھکیلا. وہ ہاتھ رابعہ کا نہیں ہو سکتا تھا. کوئی مردانہ بہت ہی طاقتور ہاتھ تھا جس نے اسے پرے ہٹایا تھا. اور رابعہ کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، اب نہیں کروں گی، میری بھول تھی. ہاں وہ میری بھول تھی. نہیں، تمہیں سزا ملے گی. تم ہمارا مذاق اڑاتی ہو، ڈونگ رچاتی ہو. یہ مردانہ آواز تھی. معاف کرو، نادان تھی، بھول ہو گئی مجھے، آزاد کر دو ورنہ مر جاؤں گے. وہ بلک پڑی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. پھر زمین پر اچھل اچھل کر گری، ساکت ہوئی. ہر آنکھ حیرت زدہ، خوف زدہ اور آنسو بہا رہی تھی. رابعہ. شازیہ کی آواز کانپی اور رابعہ نے زمین پر لیٹے لیٹے چہرہ گھما کر بہن کی طرف دیکھا اور رو پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی، لڑکھڑائی، پھر سنبھل گئی. حاجرہ بیگم ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی. رابعہ اس کے سینے سے جا لگی. ماں مجھے بچاؤ، میں مر جاؤں گی، وہ مجھے مار ڈالے گا. حاجرہ بیگم خود بھی رو پڑی اور بولی، کون مار ڈالے گا تمہیں؟ بتاؤ. اور تب رابعہ نے ماں کا سینہ چھوڑا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی. وہ روئی جا رہی تھی، چلے جا رہی تھی اور اپنی چارپائی پر اوندے منہ لیٹی. اس کا رنگ بے پناہ زرد ہو رہا تھا، جسم پر ہلکی سی کپکپی داری تھی. شازیہ اسے دیکھے جا رہی تھی. وہ اب تک اپنا شانہ دبا رہی تھی. دھکا یہیں پر پڑا تھا. رابعہ، میری بہن رابعہ، میری جان رابعہ، مجھے کچھ بتاؤ، کیا ہوا؟ برباد ہو گئی، لٹ گئی، میرا سب کچھ لٹ گیا. اتنا کہہ کر وہ پھر بلک پڑی اور رابعہ اس کی چارپائی پر آئی اور بازو چھوڑ کر اسے سینے سے لگایا. میری جان، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ. کچھ نہیں. معافی کیوں مانگ رہی تھی؟ کس بھول کی بات کر رہی تھی؟ اور رابعہ خاموش رہی. شازیہ کے سینے سے لگی، ہلکی ہلکی کپکپاتی رہی جیسے کوئی سردی کھایا ہوا بچہ. میری جان، تجھ پر میں قربان، صدقے جاؤں تیرے، میرے ساتھ ایسے ہی لگی رہو اور اپنے سارے دکھ مجھے دے دو. سب برباد ہو گیا، خود گڑا کھودا ہے اپنے لیے میں نے، اور خوشیوں نے منہ موڑ لیا. یہ زندگی یوں برباد ہو گئی، سوچا تک نہیں تھا. وہ کانپتی آواز میں بولی جا رہی تھی اور شازیہ اسے سینے سے لگائے ہوئے تھی اور ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے سر کے بالوں کو سہلا جا رہی تھی. ہوا کیا ہے؟ بات بتاؤ. شازیہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی. کچھ رہ نہیں گیا، سب کچھ لٹ گیا باجی. یوں ہی سینے سے لگی رہو، تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں. کون مرتا ہے کسی لیے؟ ہاں، کون مرتا ہے. دل چھوٹا نہیں کرتے، ہمت سے کام لو. مجھے بتاؤ، تم معافی کس بات پر اور کس سے مانگ رہی تھی؟ ایک جن نے میرے اوپر قبضہ کیا، اسے معافی مانگ رہی تھی. معافی کس بات پر؟ ایک غلطی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اس کی پکڑ میں آ گئی ہو.
پوری بات بتاؤ، بس اس سے زیادہ اجازت نہیں۔ اتنا کہہ کر رابعہ نے آنسو سے بڑا چہرہ صاف کیا اور بولی، مجھے نہ جانے کیوں نیند آئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، کچھ کر سکتی ہو میرے لیے کر لینا اور مجھے بچا لینا۔ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ گہری نیند سو گئی اور اس بات پر شازیہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے رابعہ کو سینے سے الگ کیا اور اس کا سر تکیے پہ رکھ دیا۔ رابعہ، شازیہ نے اسے آواز دی، یہ سو گئی ہے، اسے آرام کرنے دو۔ کمرے میں ایک مردانہ آواز ابھری اور شازیہ نے پریشان ہو کر پشت کی طرف دیکھا کیونکہ آواز اس کی پشت سے ابھری تھی۔ اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا؟ شازیہ ڈرتے ڈرتے بولی، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، دخل اندازی تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت معصوم ہے۔ اور یہ معصوم نہیں، بہت پھڈے باز لڑکی ہے، اس نے خود ہمیں دعوت دی، اب معافی مانگتی پھرتی ہے۔ اور پھر کون سا ہم نے یہاں بیٹھے رہنا ہے، جوگیوں والا پھیرا ہے، بس آتے جاتے رہیں گے۔ اور سنو، پاکیزگی کا خیال رہے، ہم ناپاکی برداشت نہیں کرتے، بس اب جاؤ اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ آپ کو نیک جن معلوم ہوتے ہیں، جن صرف جن ہوتا ہے، بس اتنا یاد رکھنا، تمہاری بہن ہمیں پسند آئی، لیکن ہمارا وعدہ رہا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شکریہ، کس نام سے آپ کو پکاروں؟ جن بابا کہہ سکتی ہو، بس نام ہی دینا ہے نا، بس اب جاؤ، اسے سونے دو، نیند اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار آواز روبدار تھی اور شازیہ باہر آئے۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر سے باپو اور ماں کھڑے کانپ رہے تھے۔ شاید آپ لوگوں نے باتیں سنی، جن بابا نے کہا کہ وہ رابعہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آئیں رابعہ کو آرام کرنے دے۔ اتنا کہہ کر شازیہ کچن میں آئی، اس نے کتیلی میں چائے کے لیے پانی رکھا اور ماں باپ کے لیے چائے تیار کی، ان کے کمرے میں آ گئی۔ ماں، چائے لاؤ بیٹی۔ وہ رابعہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا سکتی ہو تو بچاؤ، یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ سنو، جن بابا کوئی نیک ہستی ہے، اس گھر میں ناپاکی منع کر رکھی ہے، آپ کبھی بھولے سے بھی انہیں برا بلا نہیں کہو گی۔ رابعہ کے بارے کو چھپانے کی کوئی بات نہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں رابعہ کو کچھ نہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میرا ایمان ہے کہ جس ہستی کے وہ زیر سایہ ہے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، لہٰذا ان کے بارے میں اچھی باتیں کرنا ہے۔ میرا خیال ہے اب سمجھ گئے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی شرارتی جن کے ہتھے نہیں چڑھ گئی۔